अस्सलामु अलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन, और आज हम इसकी किस्त नंबर 14 रीड करेंगे। सोहेब मुराद, जैद मुराद समेत पूरी फैमिली को लेकर पाकिस्तान आ चुके थे। वो एयरपोर्ट से सीधे आयशा की नानी के घर ही गए थे, क्योंकि महरूसा सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी और जोहेब साहब भी आयशा, सनम, उस्मान और रूहा को साथ लिए मुराद हाउस जाना चाहते थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके सरप्राइज़ से बड़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ यहाँ उनका मंतज़र था। मुराद फैमिली जब आयशा के नानी के यहाँ पहुंची तो पूरा घर हॉल में जमा था और सब औरतों के बीच बैठी रूहा बुरी तरह रो रही थी। सोहेब साहब और हाला को गैर मुतवक्का अपने सामने देखते ही रूहा तेज़ी से अपनी जगह से उठकर लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी थी और हाला के गले लग गई। हाला, सोहेब साहब, जैद साहब, सफ़ीन और महरूसा सभी रूहा को इस तरह रोते देखकर बुरी तरह परेशान हो गए थे। क्या हुआ रूहा, क्यों रो रही हैं आप इस तरह? क्या हुआ, आयशा और सनम कहाँ हैं? जैद साहब ने सबके बीच आयशा और सनम को ना पाकर परेशानी से रूहा से पूछा था। जैद भाई, सनम और आयशा रात से घर से गायब है। वो दोनों शादी में तो हमारे साथ ही गई थी, मगर वहाँ से वो दोनों न जाने कहाँ फरार हो गई। उस्मान कल रात से उन दोनों को ढूंढने निकला हुआ है। रूहा के बोलने से पहले बड़ी मुमानी चमक कर बोली थी। जैद भाई, आपने बहुत बड़ी गलती की अपनी बेटी को उस अरबी औरत हाला के सपुर्द करके। आयशा को अम्मा ने ये तरबियत तो नहीं दी थी। आयशा तो बड़ी फर्माबरदार किस्म की बच्ची थी। जब तक यहाँ पाकिस्तान में थी हमारी आंख के इशारे पर चलती थी, लेकिन अब तो तौबा तौबा, इतनी बेबाक और ज़ुबान दराज हो गई है, शतर बेमहार की तरह जहाँ मुँह उठता है निकल जाती है। अब भी रात से गायब है अपनी बहन सनम समेत। हमारी भी बच्चियाँ हैं, मगर साफ बात है भाई, हमने ना तो उन्हें इतनी आज़ादी दी, ना ऐसी तरबियत की कि हमारी बेटियां रातें बाहर गुजारती फिरे। न जाने कहाँ हैं दोनों रात से, किसके साथ है। बड़ी मुमानी के जहर उगलती ज़ुबान ने मुराद फैमिली के हर फर्द को गुम कर दिया। हालांकि आंखों से आंसू बहने लगे थे, जबकि जोहेब मुराद का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो गया था। उन्होंने खामोश नज़र जैद मुराद पर डाली थी, जो अब तक साकित से खड़े थे। चले भाईजान, या यहाँ पर और जलील होना है। जोहेब मुराद की सर्द आवाज़ पर जैद साहब चौंक कर होश में आए थे और एक कारदार नज़र अपने साले और उनकी बीवी पर डालकर भाई के साथ बाहर निकलने लगे थे। उनके साले और बाकी लोगों ने मुराद एंड फैमिली को काफ़ी रोकने की कोशिश की थी, मगर जोहेब साहब अपनी बीवी और बेटियों की इतनी बेइज्जती पर शदीद तैश में थे, इसलिए बिना किसी की सुने बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। हाला, महरूसा, सफ़ीन और रूहा भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए सब लोग वापस मुराद हाउस जाने के लिए निकल गए। जबकि अंदर अपनी गाड़ी में बैठे जोहेब साहब अब अपने फ़ोन पर तेज़ी से उस्मान का नंबर मिला रहे थे। उन चारों समेत उस्मान पूरी रात सनम के पास हॉस्पिटल में रहे थे। रूहान ने एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें मशवरा भी दिया था कि वो सब घर चले जाएं। वो यहाँ सनम का ख्याल रख सकता है, मगर रकीम का दिल किसी तौर सनम को अकेले छोड़ने पर राज़ी नहीं था। जबकि उस्मान, जो आयशा को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेन करना चाहता था, उसे उन चारों ने बड़ी मुश्किल से ये कहकर रोका हुआ था कि 24 घंटों से पहले वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते। और आयशा को गुम हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे, फिर भी परेशानी से उस्मान का बुरा हाल था। जोहेब साहब ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उसे दी थी, मगर जाने अनजाने में उससे कोताही हो गई थी। उस्मान को मुस्तरिब और परेशान देखकर तीनों गाहे बगाहे फ़हीम पर एक गुस्सेली नज़र डाल रहे थे, जो बेगैरती के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ता उनकी नज़रों को अनदेखा के आएँ बाएँ शाएँ किया जा रहा था। उसे भी उस्मान की परेशानी का एहसास था, मगर वो फ़िलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। सुबह से पहले तो वो आयशा के पास जा ही नहीं सकता था। सुबह तक आयशा पूरी तरह होश में आ जाती और तब वो उसको अच्छी तरह अपने साथ पंगा लेने पर मज़ा चखा था, क्योंकि इतना तो तय था कि जब तक वो आयशा के दिमाग ठिकाने ना लगा दे तब तक उसे छोड़ नहीं सकता था। और अब सुबह के 6 बज चुके थे जब नर्स ने उन्हें सनम के होश में आने की खुशखबरी सुनाई, जिस पर उस्मान और रकीम ने फ़ौरन उसके रूम की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे ही फ़हीम, हालिब और आदि भी दौड़े हुए अंदर गए थे। सनम अपने बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वो अब तक बेयकीन थी कि वो बेराम के चुंगल से बच निकली है। सनम, उस्मान ने बेड पर लेटी सनम के जर्द चेहरे पर नज़र टिकाते उसे आवाज़ दी। उसकी पूरी पेशानी सफ़ेद पट्टी से जकड़ी हुई थी, निचला होंठ सूज कर मोटा हो रहा था, साथ चेहरा भी छोटी छोटी खरोंचों से भरा पड़ा था। उस्मान,
سنم نے اس کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھولی اور اس کے دائیں طرف ہی رقیم اور عثمان پریشان سی صورت لیے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے ہی حالب، عادی اور فہم بھی موجود تھے۔ حالب کی نظر جیسے سنم کے چہرے پر پڑی، ایک بار پھر سے اس کے اندر احساس جرم جاگ اٹھا۔ سنم کے چہرے میں اسے اپنی سفین نظر آئی۔ سنم کے چہرے میں چھپے سفین کے چہرے کو اس حالت میں دیکھ کر حالب کو کیا کچھ نہ یاد آ رہا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے پلٹا اور روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تبھی روحان اپنے ڈاکٹر دوست کے ساتھ دوڑتے قدموں سے روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے نرس نے سنم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عثمان کو دیکھ کر سنم بری طرح رونے لگی تھی۔ سنم کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا درد ہو رہا ہے کہیں؟ عثمان فکر مندی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، مجھے گھر واپس جانا ہے عثمان، مجھے کینیڈا جانا ہے۔ پاپا نے کہا تھا نانی کے گھر چلی جاؤ، وہ وہاں نہیں آئے گا، مگر وہ وہاں بھی آ گیا۔ وہ مجھے مار ڈالے گا عثمان، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوٹ آیا ہے، 2 سال بعد پھر سے لوٹ آیا ہے، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رکنا۔ عائشہ کو بلاؤ، ہم واپس جائیں گے ابھی، میں یہاں نہیں رکوں گی۔ ہذیانی انداز میں عثمان کا ہاتھ پکڑ کر چیختی ہوئی سنم پر جیسے دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ اس نے اچانک الٹے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے سیدھے ہاتھ میں لگے ڈرپ کینولا سمیت نکال کر پھینکی تھی اور اپنے اوپر پڑی چادر ہٹاتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھنے لگی تھی۔ جب اس کے پاس کھڑا رقیم نے لپک کر آگے بڑھا تھا اور بھپری موج کی طرح بے قابو ہوتی سنم کو اس نے کندھوں سے تھام کر کنٹرول کیا تھا۔ سنم نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو نفی میں سنگلاتا اسے باز رہنے کی، ہوش میں آنے کی التجا کر رہا تھا۔ رقیم کی آنکھوں میں لکھی واضح گزارش پر آپے سے باہر ہوتی سنم ایک دم خاموش ہوئی تھی اور چپ چاپ اپنے بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ سنم کے لمبے سلکی بال کھل کر اس کے پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ وہاں موجود سب مردوں کے سامنے بے پردہ کھڑی تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی رقیم نے فوراً اپنی نظر جھکائی تھی۔ رقیم کا دل سنم کے جملوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی سنڈریلا اس وحشی درندے سے کتنا ڈر گئی تھی۔ اتنی دیر بعد بھی وہ اب تک شدید خوف کے حصار میں قید تھی۔ اس سائیکو نے اس کی سنم کو اعصابی طور پر کتنا کمزور کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی وہ سائیکو رقیم کی سنڈریلا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ اس معصوم کو نہیں پتا تھا کہ رقیم اب اس سائیکو کو اس قابل ہی نہیں رہنے دے گا کہ وہ پھر سے اس کی سنڈریلا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ سنم اس طرح خاموش ہو گئی تھی جیسے بیٹری سے چلنے والے کھلونے کی بیٹری کسی نے نکال دی ہو۔ اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر عثمان کی نظر پڑی تھی، تبھی وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ ساتھ ہی روحان بھی پریشان ہو کر آگے بڑھا تھا۔ یہ کیا تم نے سنم؟ پہلے ہی اتنی چوٹ لگی ہے اور اب ہاتھ بھی زخمی کر لیا اپنا۔ میری بات سنو گڑیا، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر چلیں گے کینیڈا بھی۔ میں آج ہی زہیب سر سے بات کرتا ہوں اور ٹکٹس کنفرم کرواتا ہوں، مگر پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، اوکے؟ عثمان نے اس کے خون بہتے ہاتھ کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر سنم نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خلا میں کسی نادیدہ نقطے پر نظریں جمائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ روحان نے عثمان اور رقیم کو ایک طرف کرتے ہوئے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھی سنم کا ہاتھ تھاما تھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر موجود ڈریسنگ کے سامان سے روئی اور اسپرٹ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کو صاف کیا اور ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا تھا، جبکہ ڈاکٹر سنم کے دوسرے ہاتھ میں کینولا لگانے لگا تھا۔ اس دوران وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی تھی۔ فہیم اور عادی بھی اس کے اس عجیب سے ری ایکشن پر حیران پریشان کھڑے تھے۔ تبھی رقیم نامحسوس انداز میں عادی اور فہیم کے پاس گیا تھا۔ مجھے سنم سے بات کرنی ہے، فہیم تو عثمان اور باقی سب کو لے کر باہر جا۔ رقیم اپنے پاس کھڑے فہیم کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، جبکہ عثمان کی پریشان سی نظریں اب بھی سنم کے زخمی ہاتھ پر ٹکی تھی جس پر روحان بینڈیج کر چکا تھا اور فہیم کے اشارہ کرنے پر ان تینوں کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ فہیم جھک کر روحان کے کان میں کچھ کہنے لگا، جس پر روحان اس بات میں سر ہلاتا ہوا دوبارہ سنم کے پاس آیا۔ سنم، آپ ریسٹ کریں اب اور اسٹریس بالکل مت لے۔ عثمان چلے، سب لوگ باہر چلتے ہیں، سنم کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ روحان عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، روحانی سنم کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ابھی اتنا چیخ رہی تھی اور اب بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی دماغی حالت ٹھیک تو ہے؟ عثمان نے اپنے سامنے کھڑے روحان سے فکر مندی سے پوچھا۔ شی از فائن عثمان، جو ان کے ساتھ ہوا ہے اسی یہ اب تک شوق میں ہے، اسی لیے ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے، کچھ وقت بعد خود ہی نارمل ہو جائے گی، ڈونٹ وری۔ چلے باہر چلتے انہیں ریسٹ کرنے دیں۔ روحان عثمان کو ساتھ لیے باہر نکل گیا تھا۔ سنم اب تک بت کی طرح بیڈ پر ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اور عادی بھی روحان کے پیچھے باہر نکل گئے تھے، جبکہ فہم رقیم کو تھمس اپ کر کے بیسٹ آف لک، بیسٹ آف کہتا باہر چلا گیا۔ رقیم گیٹ بند کر کے بیڈ پر سنم کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اسے پتا تھا اب روحان اور فہیم سب سنبھال لیں گے اور اس کے باہر جانے سے پہلے کوئی اندر نہیں آئے گا۔ سنم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، پلیز میری بات سنیں۔
رکیم نے بت بنی صنم سے کہا، مگر اب بھی خاموشی سے بنا کوئی ریئیکشن دیے بیٹھی ہی رہی تھی۔ تبھی رکیم نے اس کا زخمی ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس کے پرحدت لمس کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہی صنم نے چونک کر رکیم کو دیکھا تھا اور بے ساختہ ایک نظر رکیم کی گہری گرے آنکھوں پر ڈالی تھی۔ جب رکیم نے صنم کے دیکھتے ہی اپنی نظر جھکا لی، ان گرے آنکھوں کے جھلکتے جذبوں سے وہ ہمیشہ نظریں چرایا کرتی تھی، مگر کل رات سے اس کے دل نے جس طرح اس سے بغاوت کر کے رکیم کی طرف کھینچنا شروع کیا تھا، اس نے صنم کو اب تک حیران کیا ہوا تھا۔ اور پھر رات بے رام جیسے درندے سے رکیم نے اس کی جس طرح حفاظت کی تھی، اس کے پاگل پن سے صنم کو بچایا تھا، اس نے صنم کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ رکیم کے لیے بہت انوکھا سا کچھ محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسی کیفیت تو اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ بیرام کے منہ سے منگنی کے بعد وہ متعدد بار اظہار محبت سن چکی تھی، مگر جو احساس رکیم کے ان کہے لفظوں نے اسے سونپا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اب رکیم کو چاہتے ہوئے بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ گرے آنکھیں جو صنم کو دیکھتے ہی جھک جایا کرتی تھی، ان خوبصورت آنکھوں سے چھلکتے وہ پاکیزہ سے جذبے جنہوں نے صنم کی ذات کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا، خود کو عزت دینے کا وہ انداز کتنا منفرد تھا جس نے اس کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ وہ کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر رکیم شاہ کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ اس کے ان کہے جذبوں کے آگے سرنگو ہوتی جا رہی تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کے اندر اٹھتے ہوئے دیوانگی کے سیلاب پر رکیم شاہ کی ایک نظر نے جیسے بند سا باندھ دیا تھا۔ صنم، اتنی بے اعتباری کیوں؟ کیا میرے ہوتے ہوئے بھی آپ کے دل میں اس نفسیاتی کی طرف سے کوئی ڈر ہے؟ بھروسہ نہیں آپ کو رکیم شاہ پر، جو آپ کو ایک بار پھر اس شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے؟ کیا دوبارہ آپ سے غافل ہو سکتا ہے؟ میں یقین کرے وہ اب آپ کی پرچھائی کو بھی نہیں چھو سکے گا۔ میں اس کو اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی سکے۔ پلیز اس طرح ڈرنا، پریشان ہونا چھوڑ دے۔ یقین کرے مجھ پر، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ چھوڑ دے یہ بے یقینی، نکل آئے اس خوف کے حصار سے۔ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ہوتے ہوئے تو بالکل نہیں۔ میں اس سے آپ کی حفاظت کروں گا، میرے ہوتے ہوئے آپ خود کو غیر محسوس تصور مت کرے۔ کب سے نظریں جھکائے بیٹھا رکیم صنم کی خاموشی ٹوٹنے کا انتظار کرتا اب خود ہی بول اٹھا تھا۔ اس نے اب بھی صنم کا ہاتھ ویسے ہی تھام رکھا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں اب بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ تبھی رکیم نے اپنا جھکا سر اٹھا کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، جہاں صنم خود بھی نظریں جھکائے ساکت سے بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر گری چلی آ رہی تھی۔ اس کی جھکی پلکوں کو تکتے رکیم نے آہستگی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اسی وقت صنم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور رکیم کی چوڑی پکڑی گئی تھی۔ اس نے کھجل ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اشارے سے صنم کو اپنے بالوں کی لٹیں پیچھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ صنم نے کھینچ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا جو وہ بڑے استحقاق سے پکڑے ہوا تھا، اور اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کر لیا، جبکہ صنم کے دیکھتے ہی رکیم نے اپنی نظریں دوبارہ سے جھکا لی۔ اب وہ خاموشی سے اس کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھے جا رہی تھی، جب رکیم نے اچانک سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے کہا تھا، آئی لو یو صنم، آئی ریئلی لو یو۔ بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ۔ رکیم نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا اور شدت جذبات سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ محبت سے زیادہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے احترام کا جذبہ موجود تھا۔ جبکہ صنم نے تڑپ کر اپنے ہاتھ دوبارہ واپس کھینچ لیے، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر پھیل گیا تھا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ مجھے نہیں ہے یقین کسی کی بھی محبت پر۔ وہ بھی یہی کہتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کہتا تھا کبھی کسی کو نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے نہیں دے گا، مجھے بہت سنبھال کر رکھے گا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے پرستش کرنے کی حد تک چاہتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی محبت پر یقین کر لیا تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ اس کی اس محبت نے مجھے محبت کے نام پر اتنی زیادہ تکلیف دی، اتنے زخم دیے کہ جسم کے ساتھ میری روح بھی گھائل ہو گئی۔ اعتبار اٹھ گیا میرا محبت سے، اور اب آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیسے یقین کروں میں آپ کی محبت پر؟ کیسے مان لوں کہ آپ بھی اس کی طرح نہیں بدلیں گے؟ آپ بتائیں کیسے دوبارہ میں اس لفظ محبت پر یقین کروں؟ اور رکیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب دیوانگی بھرے انداز میں بولی، جبکہ اس کے سامنے خاموش بیٹھا رکیم اپنی جگہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی صنم اس سے؟ اس کی محبت کو وہ اس سائیکو کے پاگل پن سے کمپیئر کر رہی تھی؟ رکیم شاہ کا موازنہ اس پاگل بیرام کریمی سے کر رہی تھی؟ پلیز صنم، پلیز، وہ شخص پاگل ہے۔ وہ نہ پہلے آپ سے کبھی محبت کرتا تھا، نہ اب کرتا ہے۔ کل رات اس کا جو روپ میں نے دیکھا ہے، وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کو محض کھلونا سمجھتا ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ پہلے بھی اس نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی ہوگی۔ آپ اس شخص کے پاگل پن کو محبت کہہ کر محبت کی توہین مت کرے پلیز۔ میری سچی محبت کا مقابلہ اس سائیکو کے پاگل پن سے نہ کرے پلیز صنم، ایک بار، صرف ایک بار یقین کرے میری محبت پر۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کا یقین ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ بس ایک موقع دے مجھے، میں دوبارہ محبت پر آپ کا اعتماد بحال کر دوں گا۔ اس جذبے کی خوبصورتی کا ادراک میں آپ کو کرواؤں گا۔ پلیز بس ایک بار میری محبت پر یقین کرے۔ میں آپ کو محبت سے محبت کرنا سکھاؤں گا صنم، آپ کو اس خوف کے حصار سے باہر نکالوں گا۔ بس ایک بار مجھ پر یقین کرے، دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گی کہ اس محبت کے جذبے سے زیادہ خوبصورت جذبہ اس پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ رکیم کے دل کو سخت تکلیف ہوئی تھی۔ صنم نے اس کی محبت کو بہت غلط جج کیا تھا، اسی لیے وہ جوش و جذبات سے بولتا چلا گیا، جبکہ صنم اب بھی سپاٹ نظروں سے رکیم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جائیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اپنا ہاتھ رکیم کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے اور نظریں چراتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر رکیم کا پرجوش چہرہ بالکل بجھ کر رہ گیا۔ وہ مایوس سا اٹھ کھڑا ہوا، دل میں ایک بار پھر اس سائیکو کے لیے نفرت کی شدید لہریں سی اٹھی تھی۔ وہ ایک نظر صنم کے بے تاثر سپاٹ سے چہرے پر ڈال کر خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب اسے فہم کے فلیٹ پر پہنچ کر اپنے اندر ابلتے غصے کے لاوے سے اس سائیکو کو جلا کر راکھ کرنا تھا۔ فہم کو وہ نانی کے گھر کی بجائے مراد ہاؤس لے آئی تھی۔ وہ ابھی صنم لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر وہ ساری صورتحال پر غور و خوض کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ مراد ہاؤس کے آگے گاڑی رکتے ہی گیٹ کھول کر اتر رہی تھی جب فہم نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے پشت سے اس کے گال کو سہلاتا ہوا بولنے لگا تھا، امید ہے میری شیرنی اب مجھے مزید کسی زحمت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود آگے سے خیال رکھے گی کہ فہیم دی لائن کے ساتھ پنگا لینے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں، ذرا سی بھی رعایت نہیں کرتا۔ آپ تو پھر بھی میری محبت ہے اور آپ پر میں نے ہاتھ بھی بہت ہولا رکھا ہے، ورنہ اپنے ساتھ بڑھنے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں یہ کبھی فرصت سے آپ کو دکھاؤں گا۔ فی الحال کے لیے چھوٹا سا ٹریلر کافی تھا۔ فہیم کی چھچوری حرکت پر اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، ایک خاموش کٹیلی نظر اس پر ڈال کر گاڑی سے اترنے لگی تھی جب فہیم نے دوبارہ اسے پکڑ کر کھینچا تھا اور اس کے گال پر کس کی تھی۔ عائشہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ اب فہیم کو بھی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ عائشہ جو اسے صرف ٹچ کرنے پر گولی مار چکی تھی، آج اتنی بڑی جسارت پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے عائشہ کو اب تک صنم کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ اسی حلیے میں ہاسپٹل چلی جاتی اور باقی سب نے فہیم کے سر ہو جانا تھا۔ لگتا ہے میری شیرنی اب تک ڈری ہوئی ہے، تبھی کوئی ری ایکشن نہیں دے رہی۔ فہیم پرسوچ نظروں سے گاڑی کا گیٹ کھولتی عائشہ کی پشت کو دیکھنے لگا جو اب تک رات والی کپڑوں ملبوس تھی۔ کھلے الجھے بال اس کی پوری پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اب وہ گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کے گیٹ کے باہر پہنچ گئی تھی، پھر کچھ سوچتی ہوئی واپس پلٹی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فہیم کی کار کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فہیم کی طرف جھکی۔ میرا فون کہاں ہے فہیم؟ اس نے ونڈو پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ اوہ ہاں، آپ کا فون یہ رہا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مڑا تھا اور کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے پڑے پرس اور فون کو اٹھا کر عائشہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ سی یو سون فہیم۔ وہ ایک تلخ مسکراہٹ فہیم پر چھالتی پیچھے ہوتی ہوئی تھی اور واپس مڑ کر گھر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ اسے پرسوچ نظروں سے تکتا فہیم سر جھٹکتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے گرینی اور عارفہ کو آواز دی تھی جو اس کی پہلی آواز پر ہی دوڑی چلی آئی تھی۔ عارفہ، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، شاور لے کر فریش ہو جاؤں گی اور پھر ناشتہ کروں گی۔ خانسما سے اچھا سا ناشتہ بنوا کر 20 منٹ کے اندر میرے روم میں لاؤ، اور میرا یہ فون چارجنگ پہ لگا کر عثمان کو کال کرو کہ میں گھر پر ہوں اور اسے یہ کہنا کہ میں رات کو ہی گھر آ گئی تھی، اوکے؟ اور گرینی، آپ بھی عثمان اور روحا اور صنم کو یہی بتائے گی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے میں سیدھی یہاں چلی آئی۔ عائشہ گرینی اور عارفہ کو سمجھاتی بولی، مگر عائشہ بی بی رات کو ہی تو عثمان بیٹے کا کوئی 2 بجے فون آیا تھا، وہ آپ کی یہاں موجودگی کے متعلق پوچھ رہے تھے، مگر آپ گھر پر نہیں تھی تو میں نے کہہ دیا کہ آپ یہاں نہیں ہو۔ گرینی پریشان سے ہو کر بول اٹھی تھی، ٹھیک ہے، پھر میں خود کال کروں گی اسے، آپ لوگ کچھ مت کہیں۔ عارفہ، یہ میرا فون چارجنگ پہ لگاؤ جلدی میرے روم میں، اور یہ میری چابی گاڑی کی ہے، ڈرائیور سے کہو کہ میری گاڑی میرج ہال کی پارکنگ میں کھڑی ہے، جا کر وہاں سے میری گاڑی لے کر آئے۔ عائشہ نے اپنے پرس کی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکال کر عارفہ کو تھمائی اور ساتھ ہی میرج ہال کا نام بتاتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ابھی فی الحال سکون کی ضرورت تھی تاکہ وہ پرسکون ہو کر سوچ سکے۔ وہ اتنی آسانی سے تو وہ اس چھچورے فہیم کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کمینے کو
वो कोई भी छोटा मोटा झटका नहीं देना चाहती थी। वो अच्छी तरह और बहुत अच्छे तरीके से उसके होश ठिकाने लगाने का इरादा रखती थी और उसके लिए उसे खुद को शांत रखकर आगे का लाहे अमल भी तय करना था। और अभी तो उसे हालिब शाह का किस्सा भी ख़त्म करना था। उसके वालिद साहब ने तो आयशा को सख्त मायूस किया था, उसे मार पीट कर भी घर से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि घर में ही संभाल कर रखा हुआ था, जबकि आयशा को उसे एक बड़ा ज़ख्म देना था जैसा उसने सफ़ीन को दिया था। वह अब हालिब शाह को किसी बड़े मसले में उलझाना चाहती थी जिससे वो चाह कर भी ना निकल सके, मगर उसके साथ ही इस फ़हीम की मुसीबत भी उसके सर पर आ पड़ी थी। उन दोनों दोस्तों ने आयशा को बहुत गहरे चोट दी थी और अब आयशा को उन दोनों का किस्सा जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था, लेकिन इस बार पहल उसे फ़हीम से करनी थी। शॉवर के नीचे खड़ी आयशा का जलता दिमाग इस वक्त सोचों के ताने बाने बुन रहा था। आदि महरूसा को लेकर अपने नए घर में आ गया था। पोर्टिको में कार रोकते ही वो जल्दी से बाहर निकला था और डिक्की में रखी महरूसा की व्हील चेयर को निकाल कर खोला और फिर उसे उतारने के लिए गेट खोलकर महरूसा की तरफ हाथ बढ़ाया था, जब वो उसे नज़रअंदाज करती हुई अपने पास बैठी आरफा से बोली थी, आरफा मुझे उतरने में मदद करो प्लीज़। सर्दी सी आवाज़ में हाथ से अगली सीट पकड़ते हुए बोली थी, जिस पर आदि का चेहरा लम्हों में फीका पड़ा था और वो एक्साइट हो गया। वो अभी शोरूम के बाहर बनी सीढ़ियों से भी आरफा का सहारा लेकर उतरी थी। आदि बस उसकी व्हील चेयर को फोल्ड करके कार के डिक्की तक लाया था और अब भी उसने आदि की मदद लेना गवारा नहीं की थी। उसने अपने सहारे के लिए दोबारा आदि का हाथ को नज़रअंदाज करके आरफा की हेल्प ली। आरफा भी फ़ौरन दूसरी तरफ का गेट खोलकर बाहर आई थी और महरूसा के पास आते ही उसको सहारा देकर बाहर निकाला था। महरूसा उसका हाथ थाम कर लंगड़ाती हुई अपनी चेयर के पास आई थी, जिसे आदि ने पीछे से थाम रखा था। आरफा, चेयर में आगे ले चलता हूँ, गेट से पहले 2-3 सीढ़ियाँ हैं, आपको चेयर अंदर ले जाने में प्रॉब्लम होगी। आदि चेयर आगे खिसकाते बोला था, जिस पर महरूसा नागवारी से फ़ौरन उसे टोका था। आरफा मुझे सहारा देकर अंदर ले जा सकती है, वो सालों से मेरा बोझ उठाती आ रही है, उसे आदत है, वो मैनेज कर लेगी। महरूसा ने यह बराह रास्त आदि को जताया था। दर्द की एक लहर आदि के दिल में उठी थी। सालों से मतलब कि महरूसा की इस हालत को सालों गुजर गए थे। वो 2 साल उससे दूर रही थी, यानी 2 सालों से वह अपाहिजों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। इसका मतलब था आदि के जुर्मों की एक लंबी फहरिस्त थी। वो अपनी एंजल के कौन कौन से ज़ख्म पर मरहम लगाता। महरूसा का तो पूरा वजूद ही ज़ख्मों से अटा पड़ा था और सितम ये था कि उसके तकलीफ़ के लिए बिला वास्ता तौर पर वही जिम्मेदार था। वो इतना कमज़ोर शोहर निकला था कि अपनी बीवी की हिफाजत तक नहीं कर सका था। न जाने कब तक वो यूं ही सोचों में घिरा खड़ा रहता, जब आरफा की आवाज़ पर चौंक कर होश में आया था। माही बीबी, ध्यान से चले, बल्कि चप्पल उतार दे, दोबारा चप्पल फिसल चुकी है आपकी। आरफा उसे सहारा दिए मेन गेट तक ले गई थी, मगर इटालियन टाइल्स से बने फर्श पर उसकी प्लास्टिक वाली सस्ती सी चप्पल बार बार फिसल रही थी, जिससे वो कई बार गिरते गिरते बची। आदि फौरन आगे बढ़कर आरफा के पास पहुंचा था। एंजल रुके, मैं आपको लेकर अंदर चलता हूँ, आप गिर जाएगी यहाँ। उसने आरफा के कंधे पर हाथ फैलाए, दूसरे हाथ से उसका हाथ थामे चलती महरूसा का हाथ पकड़ा था, जब महरूसा ने फौरन झटक कर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया था। अपनी हद में रहो आदिल आफंदी, समझ नहीं आता तुम्हें? गलती से भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। माजूर हूँ, मजबूर भी हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम जैसे इंसान को अपना फ़ायदा उठाने दूंगी। तुम मेरे लिए काबिल नफ़रत हो, घिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हारे इस वजूद से। इसलिए दोबारा मुझे छूने की गलती मत करना, वरना मैं अपनी मजबूरी को भूल जाऊंगी और 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगी, समझे? वो भड़क कर बोलती आदि को उसकी हद समझा चुकी थी, जो खामोशी से उसकी आंखों से छलकती हुई नफरत को देख रहा था। महरूसा उसको तीखी नज़रों से देखती हुई आरफा के साथ अंदर जा चुकी थी। पीछे खड़ा आदि सर झटकते हुए महरूसा के चेयर को लिए अंदर की तरफ बढ़ ही रहा था, जब उसकी नज़र गेट पर पड़ी, महरूसा की चप्पलों पर पड़ी। इन सस्ती सी प्लास्टिक के चप्पलों को आदि ने किसी कीमती शय की तरह बिना किसी एतराज़ के हाथों में उठाया था और अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। ये घर कुछ वक्त पहले ही उसने अपने एंजल को जहन में रखते हुए खरीदा था। इस घर की हर एक चीज़ को उसने महरूसा की पसंद के मुताबिक खरीदा था। वो जानता था कि ऑफ वाइट और मरून महरूसा का फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, इसलिए पूरे घर का इंटीरियर इन्हीं 2 रंगों को ध्यान में रखकर किया गया था। महरूसा जैसे ही घर में दाखिल हुई, इसने बकौर हर चीज़ का मुआयना किया था। आरफा एहतियात से उसे लाउंज में रखे सोफे पर बिठा गई थी। उसके पीछे आते आदि ने महरूसा की चेयर को उसके पास सोफे से लगाकर रख दिया था। फिर धीरे से झुकते हुए उसके पैरों के पास उसकी चप्पल रखी। महरूसा ने अपने पैरों में झुकते आदि को देखकर फौरन अपने पैर सोफे के ऊपर रखे थे और घूर कर उस सर झुकाए बैठे आदि को देखा, जो उसकी चप्पल रखता सीधा हुआ और महरूसा की घूरती नज़रों को भी बकौर देखा था। नजमा, शाहिद, कहाँ हो तुम लोग?
جلدی سے یہاں آؤ، عادی نے گھر کے نوکروں کو آواز دی تھی جو اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آئے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور یہاں دوسرے نوکروں کے نگراں تھے۔ صاف ستھرائی کے کام کے لیے 2 لڑکے الگ سے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کوک اور مالی بھی گھر میں موجود تھا۔ اس خالی گھر میں بھی ان نوکروں کی موجودگی بتاتی تھی کہ عادی اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ شاید اپنی مالکن اور ان کی بہن کے لیے نیچے والا بیڈ روم تیار کرواؤ، اور نجمہ تم جلدی سے چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس لے کر آؤ، اور سنو ساتھ میں چاکلیٹ کیک ضرور لے کر آنا۔ اس کے بعد اچھے سے ڈنر کا انتظام کرواؤ۔ کھانے میں مٹر قیمہ اور پلاؤ ضرور بنوانا، اور میٹھے میں کھیر اور کسٹرڈ۔ باقی اپنی مالکن سے پوچھ لینا انہیں اسپیشل کچھ کھانا ہو تو۔ میں ذرا کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، مالکن کو کسی بھی طرح کی بے آرامی نہ ہو، یہ یاد رکھنا۔ اور نجمہ اور شاہد کو ہدایت دیتا ہوا بولا، جو حیران پریشان سے اپنی اس دیسی لک والی انگریز اور اچانک سے پیدا ہونے والی مالکن کو دیکھ رہے تھے۔ نوکروں کی ہدایت دینے کے ساتھ ہی عادی نے ٹیبل پر پڑا اے سی کا ریموٹ اٹھا کر کولنگ تیز کی تھی۔ یہ جون مہینے کی گرمی کا وقت تھا، حالانکہ لاؤنج میں پہلے سے چلتے اے سی کی وجہ سے اچھی خاصی کولنگ ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے مہروسہ کو چادر کے پلو سے چہرہ صاف کرتے دیکھ لیا تھا، اور یہ ڈنر کا مینو بھی مہروسہ کا پسند کے کھانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا تھا۔ عادی کو پتا تھا اس کی اینجل کو مٹر قیمہ اور پلاؤ بے حد پسند ہے، میٹھے میں کھیر، کسٹرڈ اور چاکلیٹ کیک، اس لیے وہ 2 سال بعد بھی اس کی پسند کو نہیں بھولا تھا۔ نجمہ فوراً چائے ناشتے کا انتظام کرنے چلی گئی، اور شاہد نیچے والے بیڈ روم کی صفائی کروانے نوکروں کو بلانے چلا گیا۔ یہ بیڈ روم دراصل گھر کا ماسٹر بیڈ روم تھا، جو عادی نے اپنے اور مہروسہ کے لیے سیٹ کروایا تھا، مگر وہ رات کو یہاں رکا نہیں تھا۔ ہاں، مگر جب کبھی آتا تو ریسٹ کرنے 2-3 گھنٹے اس روم میں ضرور رکتا تھا۔ وہی بیڈ روم اس نے مہروسہ کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ جبکہ مہروسہ عادی کے اتنی کیئرنگ انداز پر سلگ کر رہ گئی تھی، اس کو تو پہلا اعتراض اس کے مالکن کہنے پر ہی ہوا تھا، اور اسی بات پر وہ اسے کوئی کرارا سا جواب دینے ہی والی تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھی عارفہ نے جھٹ سے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بلا وجہ نوکروں کے سامنے سین کریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرا اعتراض مہروسہ کو ڈنر میں اپنے پسندیدہ ترین کھانے کے سلیکشن پر بھی تھا۔ وہ یہاں اس شخص کے گھر اپنی خاطرداریاں کروانے نہیں آئی تھی، وہ یہاں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ آئس کے بنا اس کے حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو رہا تھا، مگر یہ شخص بلا وجہ اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش میں یہ بھی بھول رہا تھا کہ ان کا بیٹا لاپتہ ہے، اور یہی چیز مہروسہ کو غصہ دلا رہی تھی، مگر وہ نوکروں کا لحاظ کر کے خاموش بیٹھی تھی۔ اینجل، میں جا رہا ہوں اپنے آئس کو ڈھونڈنے، اب میں اپنے بیٹے کو لے کر ہی اس گھر میں قدم رکھوں گا، ٹرسٹ می، اب میں اپنے آئس کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اور عارفہ، آپ کو کہنے کی ضرورت تو نہیں، مگر اپنا اور میری اینجل کا خیال رکھیے گا آپ، یہاں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ نجمہ اور اس کا شوہر شاہد میرے قابل بھروسہ ملازم ہیں، آپ ان سے کہہ سکتی ہے، یہ میرا نمبر ہے، اسے بھی اپنے پاس رکھ لیں، آپ کا نمبر تو میرے پاس ہے ہی، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر لیں۔ وہ مہروسہ کے ساتھ ساتھ عارفہ کو بھی ہدایت دیتا بولا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو تھام لیا، جبکہ مہروسہ نے اس کی نہ کسی بات کا جواب دیا تھا، نہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ خاموشی سے نظریں نیچے بچھے بے حد خوبصورت مرون رنگ کے ایرانی قالین پر گاڑی بیٹھی تھی۔ عادی نے ایک بھرپور نظر اپنی اینجل پر ڈالی، اس کی من مونی صورت کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہری دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور مہروسہ جو کب سے خود کو اس کی پرتپش نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی، اس کے جانے کے بعد ایک پرسکون سانس خارج کرتی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مہروسہ کو گھر ڈراپ کر کے عادی سیدھا شہریار مینشن پہنچا تھا، جہاں اس نے گھر کے پیچھے تمام گھروں کے کمبائن بڑے سے لان کے بیچوں بیچ پھولوں کی ایک بے حد خوبصورت اور بڑی سی کھلی ہٹ بنوانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس ہٹ کے نیچے بالکل بیچوں بیچ رکھی خوبصورت بڑی سی ٹیبل کو بھی خوبصورتی سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسی ٹیبل پر ڈیڈ کا برتھ ڈے کیک کٹنا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی وہ فون کر کے سیدہ خالہ سے ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ بھی چکا تھا، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ فلاور شاپ والے گھر کے پچھلے لان میں سجاوٹ کر کے جا چکے ہیں۔ اب گھر آ کر اس نے ستائشی انداز میں ساری سجاوٹ کا جائزہ لیا تھا، اور سیدہ خالہ کو آج شام ڈیڈ کی برتھ ڈے کے لیے اسپیشل ڈنر بنوانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا، کیونکہ آج ریحان شاہ، فرمان صاحب اور زاویہ شاہ کی فیملی بھی شہریار مینشن میں ڈنر پر انوائٹڈ تھی۔ اب عادی شہر کے مشہور بیکر کو کال کر کے کیک کا آرڈر دے رہا تھا، ڈیڈ کا فیوریٹ ریڈ ویلویٹ کیک۔ یہ سب کام اسے بہت پہلے ہی نپٹانے تھے، مگر آج وہ اپنی زندہ رہنے کی وجہ سے ملا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ سب کچھ فراموش کر گیا تھا۔ مگر اب اسے ڈیڈ کا برتھ ڈے نپٹا کر جلدی سے جلد ملتان کے لیے نکلنا تھا۔ بیٹا ہونے کا فرض ادا کر کے اسے اب باپ ہونے کی ذمہ داری بھی پوری کرنی تھی، وہ ذمہ داری جس کو نبھانے میں 2 سال ویسے ہی دیر کر چکا تھا۔
ابھی اس نے بیکری والے کو کال کر کے فون ڈسکنیکٹ ہی کیا تھا جب اس کے فون پر رکیم کی کال آنے لگی۔ عادی نے فوراً اس کی کال پک کی تھی۔ ہاں رکیم بول۔ عادی نے ایک نظر سامنے ٹیبل کے گرد کرسیاں سیٹ کرتے ملازمین کو دیکھا۔ آج سب لوگوں کے لیے ڈنر یہیں سرو ہونا تھا۔ پاس میں ہی باربیکیو کے لیے انگیٹھیاں سیٹ کروائی جا رہی تھی۔ کہاں ہے تو؟ میں تو گھر واپس آ چکا ہوں اور میں نے ملتان میں اپنے مخبروں کو کال کر دی ہے، تو بس جلدی سے مجھے محروسہ کے گھر کا پتہ بتا، کیونکہ بنا کسی گھر کے بندے کے انوالو ہوئے یہ کڈنیپنگ ہو ہی نہیں سکتی، یا پھر یہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا محروسہ کے گھر آنا جانا ہو، اس لیے معلومات اندر کے بندوں سے لینی پڑے گی، اور رات کو ہی ملتان مجھے نکلنا پڑے گا۔ وہاں کا ڈی ایس پی میرا دوست ہے، وہ ہماری کافی ہیلپ کرے گا۔ بس تو مجھے جلدی سے محروسہ کے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دے تاکہ میرے مخبر گھر کے اندر کی ساری خبر لا سکے۔ رکیم نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا، جبکہ عادی بھی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ اوکے، میں تجھے ایڈریس واٹس ایپ کرتا ہوں، اور ہاں میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ میں ابھی شہریار مینشن میں ہوں، ڈیڈ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہی نکلتے ہیں، اور سن ابھی اس بارے میں کسی سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھابھی کو بھی مت بتانا، آئس کے ملنے کے بعد ہی میں اس بارے میں سب کو بتاؤں گا، اور ان دو کمینوں سے بھی کہہ دینا کہ اپنی بیویوں کے سامنے اپنا منہ نہ کھولے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اسے ڈیڈ کو کال کر کے جلدی بلانا تھا تاکہ ان کا برتھ ڈے کیک کٹتے ہی وہ رکیم کے ساتھ ملتان کے لیے نکل سکے۔ اب اس کی انگلیاں تیزی سے ڈیڈ کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے شیری، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، تمام خوشیاں، کامرانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا بھر کی خوشیوں سے آپ کا دامن ہمیشہ بھرا رہے، آمین۔ آئی ایم سوری شیری، آپ کے برتھ ڈے کے دن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، بری طرح مس کر رہی ہوں آپ کو، مگر کیا کروں، سہرش مجھے آنے ہی نہیں دے رہی۔ کتنا کہہ چکی ہوں میں اس سے کہ مجھے عادی اور آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، مگر وہ مان ہی نہیں رہی، مگر میں 1-2 دن میں واپس آ رہی ہوں، اس سے زیادہ نہیں رک سکتی، پھر میں آپ کا برتھ ڈے اپنے سٹائل میں سیلیبریٹ کروں گی۔ انایا اور عائزہ کی کال آئی تھی، وہ دونوں سخت خفا ہو رہی تھی مجھ سے کہ ڈیڈ کے برتھ ڈے پر ان کو اکیلا چھوڑ کر وہاں بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے آفس سے ابھی اٹھ ہی رہے تھے جب مہوش آفندی کی کال پر دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ کوئی بات نہیں مہوش، آپ نے وش کر دیا، یہی کافی ہے میرے لیے، آپ نہ ہوتے بھی میرے ساتھ ہی ہیں، بچیوں کی فکر نہ کریں، انہیں میں سمجھا دوں گا، بٹ ہاں آئی مس یو سو مچ، جلدی آ جائیں، آپ کے بنا گھر سونا سونا لگ رہا ہے، میں اور عادی اکیلے بور ہو جاتے۔ وہ آسودگی سے مسکراتے بولے تھے، اس عمر میں بھی بیوی کے اپنے لیے والہانہ محبت انہیں ایسے ہی سرشار کر دیا کرتی تھی۔ میں آ رہی ہوں جلدی شیری، بس آپ اپنا اور میرے عادی کا خیال رکھے۔ کیسا ہے وہ؟ ایک تو ویسے ہی بہت لاپرواہ ہے اپنی طرف سے، میرے پیچھے تو اور منمانی کر رہا ہوگا، آپ پلیز اس کا دھیان رکھیے گا۔ اب وہ بیٹے کے لیے فکر مند تھی۔ عادی بھی ٹھیک ہے اور بالکل منمانی نہیں کر رہا، میں دھیان رکھتا ہوں اس کے کھانے پینے کا، اس کو اپنے سامنے میڈیسن کھلواتا ہوں، فکر مت کرے۔ شہریار صاحب کو پتا تھا کہ عادی سے لاکھ شکایتیں سہی، مگر وہ اس کی فکر بھی بہت کرتی تھی۔ اچھا مہوش، عادی کی کال آ رہی ہے، میں آپ سے گھر پہنچ کر بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنے فون پر آتی عادی کی کال دیکھتے ہوئے بولے اور اس کی کال پک کی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کب تک نکل رہے ہیں آپ؟ عادی نے چھوٹتے ہی ان سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بھائی، بس نکل رہا ہوں میں، تمہاری ماں کی کال آ گئی تھی، اس سے بات کرتے آفس سے باہر نکل گئے تھے۔ اچھا جلدی آ جائیں، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ مسکراتے بولا۔ اوکے بیٹا، بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ اپنے آفس کی سیڑھیاں اترتے اور پارکنگ میں جا رہے تھے جب ان کی نظر مہوش کے بھانجے رضوان پر پڑی تھی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے آج اسے دیکھا تھا، وہ اسے نظر انداز کر ہی رہے تھے کہ تبھی رضوان دوڑتے قدموں سے ان کے پاس آیا تھا۔ انکل پلیز میری بات سنیں، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، آپ کو کچھ بتانا تھا، آنٹی کو کال کر رہا ہوں مگر ان کا فون نہیں لگ رہا۔ انکل میں نے آج عادی کو محروسہ کے ساتھ دیکھا ہے، اس کی کار میں، وہ دونوں کہیں جا رہے تھے، محروسہ واپس لوٹ آئی ہے انکل، رضوان ان کو بتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر شہریار صاحب اپنی جگہ ششتر کھڑے رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا، محروسہ واپس نہیں آ سکتی، اگر ایسا ہوتا تو عادی سب سے پہلے مجھے بتاتا، وہ برہم ہو کر زور سے بولے تھے۔ انکل میں سچ کہہ رہا ہوں، محروسہ کو میں نے عادی کے ساتھ دیکھا ہے، کچھ دیر پہلے ہی، آپ چاہے تو عادی سے پوچھ لیں، رضوان ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، جبکہ شہریار صاحب اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے تیز سے گھورنے لگے تھے۔ اگر ایسا ہے بھی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور میری بات غور سے سنو، تم مہوش کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے، سمجھے؟ اور اگر اس بار تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ شہریار صاحب نے اس کو وارننگ دی تھی، جس پر وہ خباثت سے ہنسی۔ انکل یہ دنیا کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے، میں آنٹی کو کچھ نہیں بتاؤں گا مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اب وہ اصلیت پر اتر آیا تھا، جس پر شہریار صاحب
تنزین مسکرا دیے تھے۔ اب آئے ہو نا تم اپنی اصلیت پر، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اسے اصل مدعے پر لے آئے تھے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس کچھ پیسے مل جاتے تو یہ منہ بند ہو جاتا۔ وہ شہریار صاحب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم کچھ ایسی ہی ڈیمانڈ کرو گے۔ شہریار صاحب اسے دیکھ کر تنزین بولے تھے اور اپنا فون نکال کر اپنے مینیجر کو کال کرنے لگے تھے، جاؤ جتنے پیسے چاہیے اندر میرے مینیجر سے لے لو اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ وہ رضوان کو حکارت سے دیکھتے اپنی کار میں بیٹھ گئے تھے اور گاڑی لیے مین گیٹ سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ رضوان مزے سے سیٹی بجاتا ہوا آفندی انڈسٹریز کا انٹرنس ڈور کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ صہیب صاحب عثمان کو کال کر رہے تھے مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا، جس سے وہ اور پریشان ہو گئے۔ 10 منٹ کے اندر وہ مراد ہاؤس پہنچ گئے، جہاں لاؤنج میں انہیں حلیمہ بھی مل گئی۔ وہ اچانک اپنے سامنے سید اور صہیب صاحب کے ساتھ باقی سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ صہیب صاحب حلیمہ بی کے آگے سر جھکاتے بولے تھے، جنہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں صہیب، تم کیسے ہو؟ اور یوں اچانک کیسے آ گئے؟ حلیمہ بھی ان کو جواب دے کر حالہ محروسہ اور صفین سے ملنے لگی تھی۔ حلیمہ آپا، ہم سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس لیے کسی کو اپنے آنے کا نہیں بتایا، مگر یہاں آ کر ہمیں ہی سرپرائز مل گیا۔ آپا، صنم اور عائشہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے رات شادی سے؟ مجھے لگتا ہے یہ اسی شیطان بیرام کا کام ہے۔ میری بچیاں نہ جانے کہاں ہیں، اور عثمان کا فون بھی بند آ رہا ہے۔ بھائی جان، میں سوچ رہا ہوں کہ پولیس کمپلینٹ کر دینی چاہیے، اور اس بار میں اس بیرام کو چھوڑوں گا نہیں۔ بھائی جان، وہ غصے سے بولے۔ صہیب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ عائشہ تو اوپر ہے، وہ رات کو ہی گھر آ گئی تھی۔ حلیمہ بی نے نظر چراتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا تھا، جس پر صہیب صاحب، حالہ، سید صاحب اور باقی سب حیران رہ گئے، جبکہ حلیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب ہو کیا رہا تھا۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو عائشہ ان سے چھپا رہی تھی اور انہیں جھوٹ بولنے کو کہہ رہی تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کی عائشہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ حالانکہ بچپن سے عائشہ ایک عجیب پہلے کی طرح رہی تھی، بھلے ہی حلیمہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر اس کے ذہن میں کب کیا چلتا تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کیا آپا، عائشہ اوپر ہے؟ اوہ میرے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور صنم کہاں ہے آپا؟ وہ بھی گھر پر ہے نا؟ زید صاحب نے پوچھا تھا۔ تبھی پیچھے سے عثمان کے سلام کی آواز سن کر زید صاحب اور صہیب مراد فوراً پلٹے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی کھڑی صنم کو دیکھ کر صفین اور محروسہ زور سے چلاتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ صنم، یہ کیا ہوا تمہیں؟ سر پر پٹی کیوں بندھی ہے تمہارے؟ محروسہ صنم کے گلے لگتے ہوئی بولی۔ صفین بھی حیرت سے اس کے ماتھے کی پٹی کو چھو کر دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ بھی زخمی تھا۔ صفین کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی، جبکہ صنم بہنوں کے گلے لگی رونے لگی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے پیارے پاپا کو دیکھ کر روتی ہوئی آگے بڑھی اور صہیب صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ پاپا، پاپا، وہ آ گیا، وہ وہاں شادی میں بھی آ گیا پاپا، اس نے مجھے مارا، وہ میرا چہرہ بگاڑنا چاہتا تھا، اگر رحیم وہاں نہیں آتے تو بلیڈ سے میرا چہرہ بگاڑ دیتا۔ صنم ہچکیوں سے روتی باپ کو بتا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے صہیب مراد اور زید مراد ششتر سے کھڑے رہ گئے، یعنی وہ اب بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر بھی جانے لگا تھا اور ان کے صنم کے سر پر دوبارہ سے خطرے کی تلوار لٹکنے لگی تھی۔ صہیب مراد بری طرح روتی ہوئی صنم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ صنم، میرے بچے، بس چپ ہو جاؤ، مت رو میری جان، دیکھو تمہارے رونے سے پاپا پریشان ہو رہے ہیں۔ صہیب صاحب نے بے بسی سے حالہ کی طرف دیکھا تھا، جو ان کے گلے لگ کر روتی صنم کو اپنے ساتھ لگائے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ ایک ہی بیٹی کے غم سے نہیں سنبھلے تھے، اور اب صنم، ساری غلطی میری ہے، مجھے عائشہ اور صنم کے ساتھ جانا چاہیے تھا، مگر کل بارات سے پہلے ہی جان کے پیر میں فریکچر ہو گیا۔ پھر عثمان انہیں دھیرے دھیرے سب بتاتا چلا گیا کہ کس طرح عائشہ کی ممانی اور ان کے بیٹے کی باتیں سن کر عائشہ بھڑک گئی تھی، اور بات بڑھنے کے ڈر سے عثمان روحا کے پاس رک گیا تھا۔ سر، اگر میں ساتھ ہوتا تو شاید یہ سب ہوتا نہ، عائشہ لاپتہ ہوتی، مگر میں اب بس پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں عائشہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ عثمان صہیب صاحب اور زید صاحب کو دیکھ کر پریشان سا بولتا جا رہا تھا۔ گرینی، صنم اور عثمان کا فون نہیں لگ رہا، میں نانی اماں کے گھر جا رہی ہوں۔ سیڑھیاں اترتی عائشہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر لاؤنج میں موجود سب لوگوں پر پڑی، جبکہ عثمان اوپر سے اترتی عائشہ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مما، پاپا، صفین، محروسہ، آپ سب کب آئے؟ صنم، یہ کیا ہوا؟ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ عائشہ بڑھتی بولتی جا رہی تھی۔ عائشہ، تم کہاں تھی؟ یہاں کب آئی؟ میں رات سے پریشان ہو رہا ہوں، تمہارا فون بھی بند تھا۔ عثمان ریلیکس کھڑی عائشہ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ باقی سب کے ذہن میں بھی یہ مسٹری چل رہی تھی کہ رات عائشہ کہاں چلی گئی تھی، جو سب اسے گمشدہ سمجھ رہے تھے۔ عثمان، رات کو مجھے اچانک یاد آیا کہ نبیلہ کے لیے جو ویڈنگ گفٹ میں نے خریدا تھا وہ میں گھر ہی بھول گئی۔
تو میں بس وہی لینے گھر آئی تھی، مگر یہاں آتے ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، پیٹ میں بے حد درد ہو رہا تھا تو گرینی نے مجھے واپس آنے ہی نہیں دیا۔ میں نے صنم کو کتنا کال کیا مگر اس نے کال پک نہیں کی۔ پوچھ لے عارفہ اور گرینی سے یہ رات کو میری وجہ سے کتنے پریشان تھے۔ عائشہ کے سفید جھوٹ پر گرینی اور عارفہ حیران پریشان سی کھڑی تھی، جبکہ عائشہ مزے سے وضاحت دے کر حالہ اور صنم کے پاس بیٹھ کر صنم کی چوٹ کی بابت پوچھنے لگی تھی۔ اس نے زید صاحب کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی وضاحت پر باقی سب بھلے ہی مطمئن ہو گئے تھے مگر زوہیب مراد اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے عائشہ غلط بیانی کر رہی ہے، اس لیے وہ عائشہ کی بات سن کر مطمئن کیا ہوتے الٹا اور زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں اب ایک ساتھ اپنی چاروں بیٹیوں کی فکر ہو چکی تھی۔ اب انہیں کل ہی زاویہ شاہ سے ملنا تھا اور صفین کا مسئلہ حل کرنا تھا، مگر اس سے پہلے صنم اور پورے گھر کے لیے سیکیورٹی کا انتظام بھی کرنا تھا جب تک کہ بیرام کریمی پکڑا نہیں جاتا۔ زاویار صاحب کے گھر کے لاؤنج میں اس وقت زید مراد، حالہ مراد اور زوہیب مراد کے سوا زاویہ شاہ اور رائحہ شاہ، فرمان درانی، زینب، شہریار صاحب، مہوش آفندی، ریحان شاہ اور فاطمہ شاہ کے سوا ہاشم، روشان، فرحانہ، عنایہ، حور، ماہنور موجود تھے۔ یعنی کہ گھر کے سارے بڑے اس وقت زاویہ شاہ کے گھر میں موجود تھے۔ تعارفی مراحل طے ہونے کے بعد زاویہ شاہ قاعدے سے بات کا آغاز کر چکے تھے۔ معافی تلافی کا سیشن بھی مکمل ہو گیا۔ زاویہ شاہ نے حالب کو لاؤنج میں بلایا، جو چہرے پر سنجیدہ تاثرات لی اندر آیا، اور اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زید مراد اور زوہیب مراد اور حالہ سے معافی مانگ لی، جس پر زوہیب صاحب اور زید مراد نے خاموش نظروں سے حالب کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ معاف کرنے کا واضح اشارہ تھا۔ اب وہ لوگ شادی کے ڈیٹ پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ زوہیب صاحب اسی مہینے صفین کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ گو ابھی صفین کی اسٹڈی ادھوری تھی، مگر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جلدی سے جلد صفین کو اس کے شوہر کے حوالے کر دے، اور کافی دیر ڈسکشن کے بعد اسی مہینے کی 28 تاریخ شادی کے لیے فکس کر دی گئی۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ خاموش بیٹھے حالب کی سنجیدہ آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ حالب کے الفاظ نے جیسے ان سب کے سروں پر دھماکہ ہی کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم حالب؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ریحان شاہ نے غصے سے حالب کو دیکھا، جس پر حالب نے اپنے خوبصورت ڈارک براؤن آنکھیں ریحان شاہ کے چہرے پر جمائی تھی۔ ہاں چاچو، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، حالب نے مختصراً کہا۔ ریحان شاہ ان لوگوں کے سگے ماموں تھے، مگر وہ سب بہن بھائی انہیں زاویہ شاہ کے رشتے سے چاچو بلاتے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے حالب پتر، کیا کہہ رہے تو؟ زاویہ شاہ بھی دبے دبے غصے سے بولے۔ ڈیڈ، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی اور مومن کی قسم کھائی تھی کہ جب تک ان لوگوں کو ان کی محبت سے ملا نہ دوں میں شادی نہیں کروں گا۔ میری اور صفین کی شادی ممکن ہے، مگر اس شرط پر کہ ہمارے ساتھ ہی صنم، مہروسہ اور عائشہ کی شادی رکیم، عادی اور فہم سے ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ ہی، ایک ہی دن، ایک ہی جگہ، ورنہ میں بھی یہ شادی نہیں کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ نہایت ٹھہرے ہوئے اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ امپاسبل، یہ کیا مذاق ہے حالب، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سب سے پہلے مہوش آفندی تڑخ کر بولی۔ حالب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز فرمان شاہ کی تھی۔ صفین کے لیے اگر ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے حالب، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی پر اتر آئیں۔ ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہے، صفین کے سوا ہم اور کسی کی شادی کے حق میں نہیں ہیں۔ صفین کی شادی بھی ہم مجبوراً کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی مہربانی سے، ورنہ زید مراد نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اس لڑکے کی منمانی پر بھڑک اٹھے تھے، جبکہ حالہ بھی اس کے اچانک انکار پر پریشان ہو گئی۔ صرف زوہیب صاحب خاموش بیٹھے اپنے سامنے کھڑے حالب کی شکل دیکھ کر کچھ سوچ رہے تھے، جبکہ سب کی مخالفت دیکھ کر حالب تلخی سے مسکرایا اور اپنی شرٹ کے نیچے کمر کے ساتھ بندھی گن نکال کر اس نے اپنے سر پر رکھ لی۔ حالب، بیٹے کے سر پر گن دیکھ کر رائحہ شاہ زور سے چیخی، جبکہ باقی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر کوئی ششدر کھڑا حالب کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص واقعی جنونی تھا۔ میں صفین سے بہت پیار کرتا ہوں، اور دیوانگی کے حد تک، بے حد بے تحاشا، اتنا کہ اس کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میری محبت، میرا عشق، میرا جنون، مگر اس کے ساتھ ہی میں اپنی مومی اور ڈیڈ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے ان دونوں کے سر کی قسم کھائی تھی، جسے میں توڑ نہیں سکتا۔ میں جانتا تھا آپ سب لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، مگر میں نہ تو اپنی قسم توڑ سکتا ہوں، نہ ہی صفین کے بنا جی سکتا ہوں۔ اس لیے خود کو گولی مار کر میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ سرد آواز بولتا سب کو باری باری دیکھ رہا تھا، جب ہاشم تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ نہیں حالب، نہیں، پاگل ہو گیا ہے کیا یار؟
یہ لوڈڈ گن ہے، لا مجھے دے دے۔ یہ کب لی تو نے میری الماری سے؟ چھوٹے، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مجھے گن دے دے یار۔ میں انکل سے ابھی تیرے سامنے ریکویسٹ کروں گا، ڈیڈ بھی اس بارے میں بات کریں گے چاچو، پھپھا جان، شہریار چاچو سب ہے نا یہاں، ہم سب لوگ بات کریں گے انکل سے، تو پلیز گن نیچے کر۔ ڈیڈ آپ اس کو کہے نا، یہ آپ کی بات نہیں ٹالتا۔ ہاشم حالب کے ہاتھ میں اپنی گن دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس کے پاس ایسی کئی ساری گنز کا کلیکشن تھا اور یہ اس کی لوڈڈ گن تھی جو اس نے اپنی الماری میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، جسے حالب نے پتہ نہیں کب نکالا تھا۔ بھائی میں اپنے دوستوں کو بیچ راہ میں چھوڑ کر اپنی زندگی کو کنارے نہیں لگا سکتا، یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اسی لیے مجھے منظور ہے۔ حالب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی صہیب مراد کی ٹھہری ہوئی آواز پر وہاں موجود ایک شخص نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں حالب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی کے لیے تیار ہوں۔ صہیب صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے حالب کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے گن لے کر کچھ دور کھڑے ہاشم کو تھمائی تھی۔ مگر اس سے پہلے مجھے فہیم، عادی اور اسپیشلی رکیم سے بات کرنی ہے، جائیں آپ ان لوگوں کو بلا کر لائیں۔ صہیب صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جبکہ ان کے اس اچانک فیصلے پر زید مراد اور حالہ ششتر بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کی رضامندی ملتے ہی حالب کھل اٹھا تھا اور مسکراتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ صہیب صاحب حالب کو بھیج کر واپس اپنی جگہ آ بیٹھے، جبکہ زید مراد خفا نظروں سے بھائی کو دیکھ رہے تھے مگر مصلحتاً خاموش بیٹھے تھے۔ صہیب صاحب، ہم کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کریں؟ آپ نے ہمارے حالب کے پاگل پن کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس کی قسم کا مان بھی رکھ لیا۔ آپ نے ان رشتوں کے لیے ہاں کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ حالب کی شادی کے بعد دراصل ہم لوگ آپ سے اس بارے میں بات کرنے والے تھے کہ یہ ہمارے بچوں کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں آپ سے بھی محروسہ بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے عادی کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ یار ریحان، فرمان تم بھی بولو نا۔ شہریار صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے ریحان شاہ اور فرمان درانی کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا، جبکہ ان کے پاس بیٹھی مہوش آفندی نے بے ساختہ پہلو بدلا اور گھور کر شوہر کو دیکھا تھا جو انہیں بنا بتائے عادی کا رشتہ طلب کر بیٹھے تھے۔ جبکہ ان کی بات سن کر صہیب صاحب مسکرا دیے تھے، باقی وہاں موجود سب لوگ بھی اب ریلیکس ہو گئے۔ زاویہ شاہ نے فرمان شاہ کو اشارہ کیا تھا فہیم کے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے نا صہیب صاحب، میرا بیٹا اس قابل ہے تو نہیں مگر پھر بھی میں اس کے لیے آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر آپ کی بیٹی عائشہ کو مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ تو فہیم سے مل ہی چکے ہیں، تھوڑا شرارتی ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ فرمان صاحب نے بھی مسکرا کر فہیم کے رشتہ پیش کر دیا تھا، جبکہ زینب کو یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اب تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں اور ان کے شوہر نامدار خود ہی بنا ان سے مشورہ کیے فہیم کا رشتہ بھی طے کر چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ فرمان صاحب کے بعد اب ریحان شاہ لب بھیج کر مسکراتے شرارت سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، اصل میں فاطمہ کے بیٹے نے ہمیشہ ان سے ضدیں کر کے اپنی ہر فرمائش پوری کروائی ہے، مگر میرے بیٹے نے کبھی بھی مجھ سے کسی بھی معاملے میں بالکل پریشان نہیں کیا۔ پہلی بار اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ صنم بیٹی میرے رقیم کی دلہن بنے، اس لیے میں آپ سے آپ کی بیٹی صنم کا ہاتھ مانگتا ہوں اپنے بیٹے رقیم کے لیے۔ ریحان شاہ نے بھی قاعدے سے صنم کا رشتہ طلب کیا تھا۔ ان کی بات سن کر فاطمہ ہولے سے مسکرا دی، کیونکہ کل انہوں نے اپنی قسم دے کر روحان سے رقیم اور اس کی گھر سے باہر گزاری ہوئی پچھلی رات کی ساری تفصیل پوچھ لی تھی۔ رقیم کے صنم کے لیے دلی جذبات سن کر فاطمہ حیران رہ گئی اور پھر روحان کی زبانی صنم کے بارے میں سن کر ان کا دل اس بچے کے لیے بہت دکھا۔ ان کی خود کی کوئی بیٹی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ صنم کے ساتھ ہوئے اس حادثے سے اس کے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کی نظروں کے سامنے ہی ان کی بیٹی سیف نہیں تھی، اسی لیے اس وقت فاطمہ کو شوہر کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کہ صنم کو اس وقت واقعی کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو اس نفسیاتی سے صنم کی حفاظت کر سکے۔ ہاشم، روشان اور فرحان بھی خاموشی سے بیٹھے صہیب صاحب کے جواب کے منتظر تھے، جو اپنے بڑے بھائی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی حالب سمیت رقیم، فہیم، عادی اور روحان سب کو سلام کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سب نے ان کے سلام کا جواب دیا مگر رقیم اور روحان کو دیکھ کر زید مراد، صہیب مراد اور حالہ چونک گئے تھے۔ آپ دونوں میں رقیم کون ہے؟ حالہ نے حیرت سے سامنے والے صوفے پر بیٹھے رقیم اور روحان کو دیکھا تھا۔ بالکل ان کی صفین اور صنم کی طرح ایک جیسی شکلوں کے تھے وہ دونوں۔ میں رقیم ہوں اور یہ روحان ہے، رقیم نے لب بھیج کر مسکراتے حالہ سے کہا، جس پر نرمی سے مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک کہا تھا رقیم نے، ماشاءاللہ آپ دونوں میرے صنم صفین کی طرح ایک جیسے لگتے ہیں۔ حالہ کی بات پر ریحان شاہ اور فاطمہ بھی مسکرا دیے تھے۔ جی میرا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے ملتا ہے۔
شرارت سے بولتے ریحان شاہ نے حالہ کو مزید حیران کیا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں بھائی صاحب۔ حالہ نے ناسمجھی سے ریحان شاہ کو دیکھا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو بہن، جب یہ دونوں پیدا ہوئے تھے تو تبھی سے یہ طے ہو گیا تھا کہ روحان میرا اور رکیم ریحان کا بیٹا ہے۔ تب سے ہی ہمارے دونوں بیٹے ہم دونوں کے بیچ بٹے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کے مزے سے بتانے پر وہاں موجود سب لوگوں کے ساتھ کب سے خاموش بیٹھے زید مراد بھی مسکرا دیے تھے۔ زہیب صاحب، بچے آ گئے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر جو بھی بات کرنا چاہیں ان سے کریں، ہم لوگ چلتے ہیں باہر۔ زاویہ شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، ان کی ساتھ ہی رائحہ بھی اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں شاہ صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہے آپ لوگ بھی ساری باتیں جان لے تو میں کوئی بھی بات آپ لوگوں سے چھپانا نہیں چاہتا۔ زہیب صاحب نے زید مراد کو دیکھتے ہوئے زاویہ شاہ سے کہا، جو خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئے۔ باقی سب بھی خاموش بیٹھے زہیب صاحب کی بات سن رہے تھے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے بچیوں کے لیے رشتے طلب کیے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سوچ کر سمجھ کر اس سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ ریحان بھائی، رکیم بیٹا، فاطمہ بھابھی، سب سے پہلے بلکہ اصل میں آپ لوگوں کو میں صنم کے بارے میں ہی بتانا چاہتا ہوں۔ زہیب صاحب کے سنجیدہ لہجے پر ریحان شاہ سمیت سب لوگ چونک گئے تھے اور سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ زہیب صاحب نے ایک نظر بڑے بھائی کو دیکھا جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے انہیں اجازت دی، اور زہیب صاحب گہری سانس کھینچتے ہوئے بولنا شروع کر چکے تھے۔ آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں بھائی جان اور ہم لوگ شروع سے کینیڈا میں رہتے ہیں، مگر میں 10 سال پہلے پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اور حالہ کو دوبارہ 2 سال پہلے ہی پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہونا پڑا، جبکہ میرے تینوں بچے اور بھائی صاحب کی عائشہ مہروسہ بھی کینیڈا میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ فہیم اور عادی سمیت حالیب اور رکیم نے بھی چونک کر زہیب صاحب کو دیکھا تھا، یعنی عائشہ مہروسہ زہیب مراد کی نہیں بلکہ زید مراد کی بیٹیاں تھی۔ ہم یہاں تقریباً 8 سال رہ کر گئے ہیں۔ اس وقت میرا بڑا بیٹا صنم صفین کا بڑا بھائی تقریباً 11 سال کا تھا، اور صنم صفین عائشہ اور مہروسہ بالترتیب 8 اور 7 سال کی تھی۔ جب میں اپنے دل میں حب الوطنی کا جذبہ لے کر کینیڈا سے اپنے ملک اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کا کلچر اور تہذیب و تمدن سکھانے یہاں پاکستان آیا تھا، عائشہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ہماری بھابھی جان یعنی عائشہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو عائشہ کو اس کی نانی اپنے ساتھ یہاں پاکستان لے آئی تھی۔ اوہ، تو شیرنی پاکستان میں رہتی تھی۔ پھر مہروسہ کی والدہ جو بھائی جان کی دوسری بیوی تھی وہ برٹشر تھی۔ اوہ، مہروسہ اور عائشہ اس لیے الگ شکلوں کی دکھتی ہے کہ ان کی مائیں 2 الگ عورتیں تھیں۔ چلو جی، یہ مسٹری بھی حل ہوئی۔ ان چاروں نے بے ساختہ ایک گہری سانس لی تھی، مگر جب عائشہ 8 سال کی تھی تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ عائشہ کو دوبارہ کینیڈا لے آئے، اور اسی ہفتے میں مہروسہ کی والدہ یعنی ہماری بھابھی کا بھی کینیڈا میں ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ حالات اتنے عجیب ہو گئے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی جان کے لیے بھابھی کے بعد ایک ساتھ دونوں بچیوں کو سنبھالنا بے حد مشکل تھا، اس لیے میں اور حالہ سب بچوں کو لے کر یہاں پاکستان چلے آئے۔ زندگی کے 7 سال یہاں بہت سکون سے گزرے۔ ہم سب پاکستان آ کر خوش تھے، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ہمیں یہاں 8واں سال شروع ہو گیا تھا کہ تبھی میری ملاقات ایک دن ایک بزنس میٹنگ میں شہرام کریمی سے ہوئی۔ وہ ایک ترکی نژاد بزنس مین تھے اور کئی سالوں سے کام کے سلسلے میں یہاں پاکستان میں مقیم تھے۔ وہ میرے ساتھ بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ تھے۔ پھر ان کے بہت زیادہ زور دینے پر میں ان کے ساتھ بزنس کی شروعات کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری ملاقاتیں فیملی لیول پر بڑھنے لگی، گھروں میں آنا جانا ہونے لگا۔ شہرام کریمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا بس ایک بیٹا تھا بیرام کریمی، جو ترکی میں رہتا تھا اور وہیں پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، اور اسی خوشی میں شہرام صاحب نے اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی تھی جہاں بیرام نے ہمارے ساتھ صنم کو دیکھا۔ جس وقت ہم پارٹی میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پارٹی میں ہمارے سوا بس 3 لوگ تھے۔ عجیب قسم کی پارٹی تھی جس میں محض 6 لوگ تھے۔ جب میں نے اپنی حیرانی کا اظہار شہرام صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بیرام کو بھیڑ بھاڑ سے الرجی ہے، زیادہ کراؤڈ اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو سوائے اسکول کالج کے وہ بھیڑ والی جگہوں پر نہیں جاتا۔ ہم اس عجیب پارٹی اور عجیب سے شخص پر حیران ہوتے کچھ دیر بعد ہی گھر چلے آئے۔ پھر اگلے دن ہی شہرام اپنے بیٹے کو لیے ہمارے گھر چلے آئے۔ وہ بیرام کے لیے صنم کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ صنم کا نام سن کر رکیم نے چونک کر سنجیدگی سے بولتے زہیب مراد کو دیکھا تھا۔ اس کے اندر دوبارہ سے غصے رقابت کی لہریں سی اٹھنے لگی تھی۔ صنم اس وقت میٹرک میں تھی۔ اس کے رشتے کا سن کر ہم لوگ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، مگر شہرام صاحب ہمارے انکار کو کسی خاطر میں نہ لائے اور ہمارے گھر کی چوکھٹ ہی پکڑ لی۔ وہ دن رات بس ایک ہی تقاضا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے سے صنم کا رشتہ طے کر دیا جائے، شادی بھلے ہی 10 سال بعد ہو مگر منگنی کر دی جائے۔ ایسے میں حالہ اور میں نے تو بوکھلا کر رہ گئے۔ ہم انہیں منع کر کر کے پریشان ہو گئے، مگر شہرام صاحب کا تقاضا اپنی جگہ تھا۔ ہم کسی سے مشورہ
کرتے، بس پریشان ہو کر بھائی جان کو کینیڈا کال کر دیا اور انہیں سارے حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد صنم کی منگنی بیرام سے کر دی، بنا اس کی مرضی پوچھے۔ ظاہر ہے ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اس کا اچھا برا سوچ کر ہی یہ رشتہ جوڑ رہے تھے، اور یہی شاید ہم نے غلط کیا۔ صنم نے دبے لفظوں میں اپنی ماں سے منع بھی کرنا چاہا، مگر ہم نے بچی سمجھ کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دی اور اس کی منگنی بیرام سے کر دی۔ شادی صنم کی پڑھائی کے بعد طے ہونا قرار پائی۔ ابھی منگنی ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ بیرام نے عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ ترکی واپس جانے کی بجائے یہی پاکستان میں رہنے لگا اور اکثر گھر آنے جانے لگا۔ میں اور حالہ رشتے کی نزاکت کا سوچ کر خاموش تھے، مگر روز اس کے گھر پر آنے جانے کی وجہ سے ہم پر اس کی حرکات واضح ہونی شروع ہو گئی۔ وہ دماغی مریض تھا، سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو وہ نفسیاتی تھا۔ صنم کی ایک پالتو بلی تھی جو ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن صنم اس کو لیے بیٹھی تھی جب بیرام گھر پر چلا آیا۔ ہم سب لوگ بھی وہی تھے۔ باتوں کے دوران بھی بیرام کی نظریں اس بلی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کم کر رہی تھا، بلی کو گھور زیادہ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ہمیں وہ بلی لان میں مری ہوئی حالت میں ملی۔ اس کے اعضاء جسم کو الگ الگ حصوں میں کاٹ کر پھینکا گیا تھا۔ اس حادثے سے بچیوں کے دل و دماغ پر بہت گہرا صدمہ لگا۔ ہم بھی بہت چوکڈ تھے، مگر سوائے صبر کے کیا کر سکتے تھے؟ مجھے پورا یقین تھا بیرام کا کام ہے، کیونکہ وہ کل بلی کو بہت بری طرح گھور رہا تھا، مگر میں خاموش رہا۔ پھر 2 دن بعد ہم نے اسے گھر پر ڈنر کے لیے انوائٹ کیا۔ ڈنر کے دوران اس نے سفین پر چھری سے حملہ کر دیا، وہ بھی اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے صنم کے اوپر گرم سوپ گر گیا تھا۔ میں تو حیرت اور صدمے سے ساکت ہی رہ گیا۔ میں نے اپنی بچیوں سے کبھی اونچی آواز بات تک نہیں کی، اور میری بیٹی پر اس نے چھری سے حملہ کیا، مگر اس نے اس بات کے لیے مجھ سے اسی وقت معافی مانگ لی تھی، اور اگلے کئی دن تک معافی مانگتا رہا۔ حالب اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس سائیکو پر ہاتھ صاف کرنا پڑے گا۔ میری سفین پر حملہ کیا۔ رقیب نے صحیح سے بھڑاس نہیں نکالی۔ میں بتاؤں گا اسے کہ پاگل پن کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر کے نوکر بھی اس کے پاگل پن کی زد میں آنے لگے۔ حلیمہ آپا میری کزن ہیں، ہم نے انہیں ایک بزرگ کا درجہ دیتے ہیں، اور میری بچیوں کو انہوں نے بچپن سے پالا پوسا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بچیاں ان سے بہت اٹیچ تھی۔ ایک دن وہ صنم کے سر میں تیل لگا رہی تھی جب بیرام نے صنم کے بالوں کو چھونے کے جرم میں کچن سے گرم تیل لا کر حلیمہ آپا پر پھینک دیا۔ میں نے اسے کرنٹ کے شاکس دے کر غلط کیا، کمینے پر تیل گرم کر کے پھینکنا چاہیے تھا۔ رقیب نے دانت پیستے ہوئے سوچا، خانسا ماں صنم کو کھانا سرو کر دیتا تو وہ اس کے ہاتھ کاٹنے کے در پر آ جاتا کہ وہ صنم کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں گھر کے سارے میل سرونٹ کو کام سے نکال دوں کیونکہ وہ صنم کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ یہ اسے برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اس وقت 2 ادھیڑ عمر نوکروں کے سوا گھر میں کوئی میل سرونٹ نہیں تھا۔ ایک خانسامہ تھا اور ایک مالی۔ وہ صنم کے قریب کسی کو بھی دیکھا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہے انسان ہو یا بے زبان جانور۔ میں ان حالات سے پریشان ہو گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ میں نے نہ صرف منگنی کا یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے، بلکہ یہ رشتہ بھی بالکل غلط تھا۔ بیرام دماغی طور پر بالکل ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس بارے میں شہرام صاحب سے بات کرنے کی ٹھان لی اور میں ان کے گھر چلا گیا۔ میری تمام باتوں کے جواب میں جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا اسے سن کر تو میرے سر پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا بیرام بچپن سے نہ صرف ایک نفسیاتی مریض تھا بلکہ اپنے اسی پاگل پن کی وجہ سے اپنی ماں کا بھی گلا دبا کر خون کر دیا تھا، مگر انہوں نے بچہ سمجھ کر اس کے اس گناہ کو نہ صرف نظر انداز کر دیا بلکہ اس معاملے میں پولیس کو بھی انوالو نہیں کیا اور ڈاکٹر کو رشوت دے کر مرڈر کے کیس کو ہارٹ اٹیک میں بدل دیا، اور یہی سے بیرام کی ذہنی بدحالی کا آغاز شروع ہوا تھا۔ وہ باپ کی دی ہوئی اس ڈھیل سے مزید جنونی اور پاگل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کا پاگل پن بھی اس کی عمر کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگوں کو بےرحمی سے ایذا پہنچا کر خوشی محسوس کرتا۔ اسکول کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والے کئی سارے لڑکے لڑکیوں کو اس حد تک ٹارچر کر چکا تھا کہ ان کے مرنے کی نوبت آ گئی تھی، اس لیے اسے کئی بار اسکول سے نکالا گیا۔ وہ کئی اسکول بدل چکا تھا، مگر ہر اسکول سے ایک ہی شکایت، بلکہ کئی ٹارچر ہونے والے بچوں کے پیرنٹس نے اس کے خلاف پولیس کمپلینٹس بھی کر دی تھی، مگر ہر بار وہ بچ جاتا۔ پھر جب وہ کالج پہنچا تو وہاں بھی کئی سارے اسٹوڈنٹس سے اس کے پاگل پن کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ترکی کی پولیس اب تک اس تک پہنچ نہیں پائی تھی کیونکہ وہ اپنا کام بہت صفائی سے کرنے کا عادی تھا۔ کرائم کے بعد وہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک سرٹیفائیڈ نفسیاتی شخص تھا جو ڈاکٹرز کے زیر علاج ہونے کے بعد بھی آزاد گھوم رہا تھا کیونکہ شہرام صاحب اسے کسی بھی مینٹل ہاسپٹل میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ جن دنوں وہ شہرام صاحب سے ملنے ترکی سے یہاں آیا ہوا تھا، ہم ان کے گھر پر ڈنر پارٹی میں صنم کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
اور وہ اس سے شادی کے لیے بضد ہو گیا۔ بیرام کے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے، اس لیے شہرام صاحب نے میری بچی کو اس پاگل شخص سے نتھی کر دیا۔ شہرام صاحب کی باتیں سن کر میرا غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ میرا دل کر رہا تھا میں شہرام کریمی کو گولی مار دوں، جنہوں نے اپنی غرض کے لیے میری معصوم سی بچی کو دار پر چڑھا دیا تھا۔ میں اسی وقت ان کے سامنے رشتہ توڑ آیا، مگر تبھی بیرام وہاں آ گیا اور مجھے دھمکانے لگا کہ وہ اس رشتے کو نہیں توڑے گا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ صنم کو مار ڈالے گا مگر اسے چھوڑے گا نہیں۔ اور اس کے اگلے دن میں آفس میں تھا جب حالہ کا فون میرے پاس آیا کہ حالہ کی غیر موجودگی میں بیرام زبردستی صنم کو اپنے ساتھ لنچ پر لے گیا ہے۔ گھر میں اس وقت صرف صنم عائشہ صفین ہی تھی۔ حالہ مہروسہ کو ڈاکٹر کے یہاں لے گئی تھی۔ جب حالہ نے مجھے یہ بتایا، میں نے پریشان ہو کر متعدد بار صنم کے نمبر پر کال کی، مگر اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا اور بیرام کا بھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ میں نے تبھی پولیس کو کال کیا اور انہیں ساری سچویشن بتائی، ساتھ ہی میں نے شہرام صاحب کو بھی کال کی اور انہیں ساری بات بتائی، مگر وہ بھی بیرام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ وہ صنم کو کہاں لے کر گیا ہے۔ پھر ہم نے پولیس کے ساتھ سب ممکنہ جگہوں پر بیرام کو اور صنم کو تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملے۔ تبھی ہمیں عائشہ نے بتایا کہ جب بیرام صنم کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہا تھا تو اس نے موقع دیکھ کر صنم کے بیگ کی خفیہ پاکٹ میں اپنا فون چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اسی کی مدد سے ہم صنم کی لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں اور اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پھر اسی فون کی مدد سے پولیس نے لوکیشن ٹریس کی اور ہم سب بڑی مشکل سے بیرام تک پہنچے۔ جس جگہ وہ صنم کو لے کر گیا تھا وہ آبادی سے دور ایک جنگل کے بیچ بنا ہٹ ہاؤس تھا۔ ہم کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد جب وہاں پہنچے تو ہم نے ایک بدبودار اندھیرے کمرے میں صنم کو ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا پایا۔ اس روم میں جگہ جگہ انسانوں کے کٹے جسمانی اعضاء مختلف شیشے کے جاروں میں رکھے تھے۔ ایک ٹیبل پر مری ہوئی بلی پڑی تھی اور فرش پر جگہ جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے، اور صنم کے سامنے ہی وہ شیطان کھولتے ہوئے ویکس کی ایک بالٹی لیے بیٹھا تھا۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو وہ کھولتا ہوا ویکس میری صنم پر ڈال کر اسے جلا کر مار چکا ہوتا، جبکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ میری بچی کو بے حد بری طرح مار پیٹ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں پر جگہ جگہ چاقو سے کٹ لگے ہوئے تھے۔ زہیب مراد کا سانس اتنی دیر میں بری طرح پھوٹ چکا تھا، وہ تھک کر خاموش ہو گئے۔ حالہ بھی اس وقت کو یاد کر کے رونے لگی تھی، جبکہ زید مراد اس پورے وقت میں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ بھائی کے دل کا درد اچھی طرح سمجھ رہے تھے، جو سالوں سے اپنی اولاد کی طرف سے پریشان تھے۔ زہیب صاحب کی زبانی ساری بات سنتے ہوئے رکین کی آنکھیں شدت ضبط سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کی سنڈریلا کو اتنی بری طرح سے اس سائیکو نے ٹارچر کیا تھا، اتنا برا حشر کیا اس نے رکین کی سنڈریلا کا، اسی لیے وہ اس قدر ڈری سمی رہتی ہے۔ ہاسپٹل میں بھی اس کا ریئیکشن اسی لیے اتنا شدید تھا۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں بیرام کریمی، تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ نہ تو جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ میری صنم کو بہت دکھ دیے ہے نا تو نے، اس کو اتنی سی عمر میں اتنا ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی پولیس سے تو بڑے بڑے پناہ مانگتے ہیں، اور اب تجھے میں پولیسیہ انداز میں بتاؤں گا کہ تیرے جیسے مجرموں کی خاطرداری کیسے کی جاتی ہے۔ رکیم نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے غصے سے سوچا، جبکہ روحان سمیت باقی سب لوگ بھی ششتر بیٹھے زہیب مراد کی باتیں سن رہے تھے۔ کس قدر مشکل دور سے گزرے تھے وہ اور ان کی بیٹی۔ بیرام کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے باپ نے پیسے کے بل پر ڈاکٹرز کی مدد سے ثابت کر دیا کہ بیرام پاگل ہے اور اسے واپس ترکی بھیج دیا جائے، جہاں مینٹل اسائلم میں اس کا علاج ہوگا۔ اس طرح وہ واپس ترکی چلا گیا، مگر اس حادثے کا صنم کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی، اس نے گھر کے ملازمین سے ڈرنا شروع کر دیا، خود باہر آنا جانا تو دور، وہ کسی غیر مرد کو گھر میں بھی آنے نہیں دیتی تھی۔ راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جانا، باہر نکلتے ہوئے ڈرنا، ہر وقت خاموش رہنا یا روتے رہنا، ہم سب کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا۔ اس کی دماغی حالت اتنی ابتر تھی کہ یہاں کے تقریباً سب ڈاکٹر اس کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ پھر بھائی جان کے کہنے پر ہم لوگ 2 سال پہلے صنم کی وجہ سے دوبارہ کینیڈا آ چکے تھے۔ کینیڈا چلے گئے، ایک لمبے عرصے اس کا علاج ہوا، تب بھی وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، ہر وقت ڈری سہمی رہتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ گزرتے وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر مکمل ٹھیک ہونے میں اسے 2 سال کا وقت لگ گیا۔ اس دوران اتنا ہوا کہ اس نے لوگوں کو فیس کرنا شروع کیا۔ پہلے ہی بہت زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے اس نے لوگوں سے انٹریکشن شروع کر دیا۔ اس کی ڈر کی وجہ سے میں نے اس کے لیے کئی بار باڈی گارڈز بھی رکھے کہ وہ باہر خود کو سیکیور فیل کرے گی۔
مگر وہ سیکیور تو کیا فیل کرتی، الٹا چپکے سب سے چھپ کر رونے لگتی تھی۔ وہ ان سیکیورٹی گارڈ سے بری طرح ڈرنے لگتی تھی۔ مجبوراً میں اسے ہر وقت اس کی بہنوں یا اپنے اور خالہ کے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی دوبارہ جوڑ لیا۔ ان 2 سالوں میں وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی کہ ایک ہفتے پہلے وہ عائشہ کے ساتھ اس کے ماموں کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے ہم سے ضد کر کے پاکستان آ گئی۔ میں ان دونوں کو اکیلے بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، مگر عائشہ نے بھی بہت ضد کی کہ شیرنی ہمیشہ کارنامے ہی کرتی ہے میری طرح۔ فہیم نے نفی میں سر ہلاتے تعصب سوچا۔ پھر میں نے اسے اس لیے اجازت دے دی کہ اچھا ہے، وہ لوگوں میں گھلنے ملنے لگے گی اور کافی حد تک نارمل ہوتی جا رہی ہے۔ مگر یہاں آتے ہی نہ جانے کیسے ایک بار پھر بہرام نے صنم کو دیکھ لیا۔ وہ کب پاکستان آیا مجھے نہیں پتا۔ عائشہ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ واپس آ گیا ہے، اور یہ کہ اس نے ہمارے گھر آ کر صنم کو ہیریس بھی کیا اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے گیا کہ وہ اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ میں یہ سب سن کر بے حد پریشان ہو گیا اور پاکستان آ گیا۔ یہاں مجھے پتا چلا کہ پرسوں شادی میں بہرام نے دوبارہ صنم پر اٹیک کر دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہو کہ فرشتے کا روپ لے کر رکیم بیٹا وہاں آ گئے اور صنم کی جان بچ گئی۔ اور اب میں صنم کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری بچیوں کے لیے بھی بے حد پریشان ہوں کہ بہرام ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے اور میں اتنا بے بس ہوں کہ اس سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت تک نہیں کر سکتا۔ یہ رشتے آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس وقت میری بہت بڑی ضرورت بھی ہے تاکہ میں بہرام سے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکوں۔ زہیب صاحب نے ایک بات کھول کر سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ زاویہ شاہ، فرمان صاحب، ریحان شاہ، شہریار آفندی کے دل میں بے ساختہ اس مجبور باپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی جو آج اپنی اولاد کے لیے کس قدر بے بس تھا۔ نہ ان کی بے تحاشا دولت ان کے کام آ رہی تھی، نہ ہی اثر و رسوخ۔ ریحان شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے بڑھ کر زہیب مراد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو زہیب، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ایماندار اور مخلص لوگ آج کے دور میں نایاب ہیں۔ آج کل لوگ اپنے مفاد کے لیے بڑے سے بڑے جھوٹ آسانی سے بول جاتے ہیں، مگر آپ نے جیسی ایمانداری اپنی اولاد کی زندگی کا کڑوا سچ ہمیں بتایا ہے، اس نے میری نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ شادیاں ضرور ہوں گی اور اسی ہفتے ہوں گی۔ کوئی بھی بہرام کریمی آپ کی بیٹیوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور میں آج ہی آپ کے گھر کے باہر ہائی سیکیورٹی کا انتظام کرواتا ہوں۔ ریحان شاہ نے زہیب مراد کو تسلی دی تھی، جس پر وہ کھل کر مسکرا دیے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انکل، کیونکہ بہرام کریمی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کا اب چھوٹنا ناممکن ہے۔ رکیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا رکیم، آپ کو میں نے سب سچ بتا دیا ہے، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ زہیب صاحب نے ہچکچاتے ہوئے رکیم سے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے آپ انکل، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ صنم اتنی بیوٹیفل ہے کہ کوئی بھی ان کے پیچھے پاگل ہو سکتا ہے۔ اوہ شی از سو کیوٹ، اور مجھے وہ ہر حال میں قبول ہے۔ آپ پلیز کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ رکھیں۔ اور پھر ڈیڈ نے ڈن کر دیا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ کیوں ڈیڈ؟ رکیم نے فرمانبرداری سے سر جھکا کر کہا۔ ریحان شاہ اس کی شرارت پر مسکرا دیے تھے۔ کوئی نہیں پتر، اگر تجھے اعتراض ہے تو میری بات مان کر مجبوراً شادی مت کر، میں صنم کی شادی فاطمہ کے بیٹے سے کروا دیتا ہوں۔ ریحان شاہ جو رکیم کے پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے جھک کر رکیم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نو ڈیڈ، میں مت جاؤں گا، زندگی ہے وہ میری، شدید محبت کرتا ہوں میں اس سے، اس کے بارے میں ایسا خواب میں بھی نہ سوچیے گا، وہ میری ہے، صرف میری۔ رکیم باپ کی بات پر تڑپ کر چیخ پڑا تھا، جس پر سب چونک کر سے دیکھنے لگے تھے۔ تبھی وہ خجل سا سر کھچاتا ہوا غالب لوگوں کے پاس چل دیا۔ زہیب صاحب کے کندھوں پر رکھا منو بوجھ اس لمحے جیسے اتر گیا۔ ریحان شاہ کے بعد زاویہ شاہ، فرمان درانی اور شہریار صاحب نے بھی باری باری زید مراد اور زہیب مراد کو گلے لگا کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، اور ایک ہفتے کے اندر اپنی بہوؤں کو رخصت کروانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ادھر اپنی شادی کی خبر سن کر عادی فہم پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے رکیم اور غالب کو لیے چپکے سے باہر کھسک گئے۔ باقی سب بھی بے حد خوش تھے۔ راہیہ، فاطمہ اور زینب باری باری خالہ سے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی، مگر ساکت سے بیٹھی مہوش آفندی کے دماغ میں اس وقت غصے کا طوفان اٹھ کر تباہی مچا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بنا کسی کو دیکھے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔